बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू फिक्र नाउ। कल हमने जंग आज़ादी 1857 के सिलसिले से बात शुरू की थी। तो कल हमने सिर्फ ये बात की थी कि ये जो हंगामा था, जो जंग थी, ये कोई सोची समझी स्कीम नहीं थी, ये कोई साजिश नहीं थी, ना कोई प्लानिंग थी। एकदम वो सिपाहियों ने बगावत की और वो बादशाह के पास आ गए। बादशाह ने उनको लीड किया, जो कि करने का इरादा नहीं था, लेकिन वो ख़ुद बेचारा उनका कैदी बन के रह गया। ये गालिब के खतूत के अल्फाज हैं कि बादशाह ख़ुद कैदी बन गया उनका, बागियों का। और ये बागियों का लफ्ज़ भी मिर्ज़ा गालिब ने इस्तेमाल किया है। तो वो उनकी क़यादत करने में मजबूर हो गया और क़यादत उसने की भी। और तो इससे एक ये ज़ाहिर होता है कि ये एक तो कोई लंबी चौड़ी कोई स्कीम नहीं थी, कोई प्लान नहीं था, कोई जंग का मंसूबा नहीं था, लेकिन ये सिलसिला शुरू हो गया। दूसरी ये कि ये जो हिंदू मुस्लिम सब लोग जो थे वो उस बादशाह के पीछे खड़े हो गए। तो उसका मतलब ये था कि जो मुग़ल राज है उसकी लेजिटिमेसी जो है वो बग़ैर किसी शक व शुबा के कायम थी। तो आज हम ये बात करेंगे कि इस जंग में, जबकि ये कोई मजहबी जंग नहीं थी, कोई मुसलमानों की तरफ से कोई शुरू नहीं की गई थी, बल्कि शुरू करने वालों की अक्सरियत हिंदुओं की थी। और इसमें जब ये जंग हुई भी है तो उसमें हिंदू मुसलमान सब शामिल थे। तो फिर इसको जब ये बरतानवी राज ने फ़तह हासिल कर ली, ये बगावत फ़ुरू कर ली गई, तो उसके बाद जब मुकदमा चले, जब उन लोगों को सज़ाएँ दी गई, तो उसको जिहाद की शक्ल दे दी गई कि ये पूरे का पूरा जो सिलसिला था, ये मुसलमानों ने जिहाद शुरू किया था बरतानिया के ख़िलाफ़। और इस्तांबुल जो सल्तनत उस्मानिया की दारुल हुकूमत है, वहाँ से लेकर दिल्ली तक जो था ये एक ही साजिश है, और ये कि यहाँ बरतानिया के ख़िलाफ़ जो है वो बगावत की जाए और बरतानिया के राज को ख़त्म कर दिया जाए। हालांकि ऐसी बात नहीं थी, लेकिन उनको इस तरह बनाया गया। और उसका नतीजा ये निकला कि जब ये जंग ख़त्म हुई है तो इसका निशाना मुसलमानों को ज़्यादा बनाया गया। उसकी हिस्टोरिकल वजूहात भी हैं। एक तो ये कि बादशाह बहरहाल मुसलमान थे, अगरचे वो जो कल्चर था मुग़ल दरबार का, वो कि इस्लामी कल्चर ऐसा सच नहीं था, वो हिंदू मुस्लिम का मिक्स था। और फ़ारसी और संस्कृत और उर्दू बाद में आ गई। तो इन सारी लैंग्वेज के साथ मिक्स करके जो रस्म रिवाज थे वो भी सारे इसी किस्म थे। जो दरबार की रसूमात थी उसमें भी कोई ऐसा नहीं था कि वो कि खालिस्तान इस्लामी थी, उसमें सब मिक्सचर सा था, जैसे कि सब मालूम है। तो वो उस लिहाज से कोई ऐसा इस्लामिक सी चीज़ ऐसा सच थी नहीं। लेकिन अब ये था कि एक तो ये बरतानिया से लोग आए थे, और ये सल्तनत उस्मानिया का जो अरूज था वो उसकी वजह से उसकी बहुत लंबी चौड़ी बैकग्राउंड है कि किस तरह जो सल्तनत उस्मानिया यूरोप में गई और गयाना तक उन्होंने कब्ज़ा कर लिया। इधर से मुसलमानों ने जो है स्पेन में जो है हुकूमत की और फ़्रांस तक चले गए। तो वो एक बैकग्राउंड थी कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक उनके दिल में एक बात बहरहाल थी पहले से ही। तो यहाँ आके फिर उन्होंने जब उसका जंग ख़त्म हुई है तो उन्होंने उसका रुख मुसलमानों की तरफ मोड़ दिया, अगर ये उसके हकीकतन ऐसा नहीं था। और उसको जो प्रोसिक्यूटर जो था उसने फिर बादशाह पे मुकदमा कायम कर दिया। अब ये एक अजीब लतीफ़ा है, कानूनी लतीफ़ा है कि आप बादशाह के नाम पे हुकूमत कर रहे हैं, और बादशाह सॉवरन है। इक़्तिदार आला का मालिक जो हिंदुस्तान का था उस वक्त वही बादशाह था, जो अगरचे बेख्तियार था, लेकिन बहरहाल कानूनी तौर पर उसकी ये हैसियत थी, और अखलाकी तौर पर भी आप उसको मान रहे थे। सिक्का बादशाह के नाम का था, जैसा कि मैंने कर भी अर्ज़ किया कि वो जो ऐलान होता था वो ये था कि हुकूमत बादशाह सलामत की, हुक्म कंपनी बहादुर का। तो ये फ्रेज़ जो है ये बिल्कुल ज़ाहिर करती है कि सूरत हाल क्या थी। लेकिन जंग के बाद जो था उसको जिहाद कह के और ये कहा गया कि बादशाह सलामत जो है इन्होंने जो है वो बगावत की है। अब बादशाह बगावत नहीं कर सकता, बादशाह के ख़िलाफ़ बगावत होती है। बादशाह को आप मौजूल कर सकते हैं किसी भी बगावत के ज़रिए, तो दूसरा बादशाह बना सकते हैं, लेकिन बादशाह को बज़ाते ख़ुद जिसको आप सॉवरन तस्लीम करते हैं उसको जो है आप कानूनी तौर पर आप साजिशी या उसको बागी नहीं कह सकते। तहम ये उन्होंने यही किया कि इसने बादशाह ज़फ़र ने जो है वो हमारे ख़िलाफ़ बगावत की है, और उसको फिर सज़ा दे दी गई। और उसके बाद जो थे सारा नहीं सी तो बेशतर जो था वो ज़ोर जो था सारा मुसलमानों पे गया कि मुसलमानों को जो है उनको जायदाद से महरूम कर दिया गया, और हज़ारों के हिसाब से जो मुस्लिम उलमा थे उनको फांसी लटकाया गया।
اور یہ بات درست ہے کہ بہت سے علماء نے اس کی سپورٹ کی تھی، اور مولانا فضل خیر آبادی اور اس قسم کے اور علماء تھے جنہوں نے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا، اور اس کو بہت سے ایسے جرنلسٹ تھے جو کہ دینی علماء بھی تھے، انہوں نے بھی اس میں حصہ لیا۔ مولانا محمد حسین آزاد کے والد تھے مولانا باقر، وہ تھے، اور اس قسم کے اور بہت سے لوگ تھے۔ تو ان کو جب یہ قصہ فروغ ہو گیا تو انہوں نے ان لوگوں کو ہزاروں کے حساب سے سر عام پھانسی پہ لٹکایا، درختوں کے ساتھ پھانسی پہ لٹکایا گیا تھا ان لوگوں کو، اور ایک نہیں دو نہیں، ہزاروں کے حساب سے لوگ تھے۔ مسلمانوں کی جائیداد جو تھی ان پہ قبضہ کر لیا گیا، مسلمانوں کا دلی میں داخلہ بند کر دیا گیا، اور انگریز افسر جو تھے انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ہمیں جو خطرہ ہے وہ مسلمانوں سے ہے، جبکہ خطرہ نہیں تھا، مسلمانوں کی حالت بہت اس وقت پتلی ہو چکی تھی۔ اور پھر جب اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب یہ سارا نزلہ مسلمانوں پہ گرا، اور پھر میں دوبارہ کہہ دوں کہ سارا نہیں تو 80% نزلہ مسلمانوں پہ گرا، تو اور ساتھ انہوں نے جو تھا نظام تبدیل کر دیا 1837 میں، غالباً 1837 میں انہوں نے انگریزی زبان اختیار کر لی اور لیگل کوڈ بدلنا شروع کر دیا۔ پھر 1857 کے بعد لارڈ بیکالے نے پورا قانون جو آج بھی ہندوستان پاکستان دونوں میں چل رہا ہے، فوجداری اور دیوانی قانون اور سول سروس کا سلسلہ اور ایجوکیشن کا سارا سلسلہ، وہی لارڈ بیکالے نے دیا۔ بڑا زبردست آدمی تھا، ویسے بڑا عالم آدمی تھا اپنے لحاظ سے، اور بہت کام اس نے کیا اپنی برطانوی حکومت کے لیے۔ تو اس کا سلسلہ چل نکلا انگریزی سے، اور مسلمان جو تھے انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ہم جو ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے، اور ہمیں جو ہے ہم جہاد ہی کریں گے، ہم جہاد ہم کر نہیں سکتے، تو وہ بس مسجدوں میں چلے جاؤ اپنے، اور انگریزوں سے ٹوٹل لا تعلق ہو جاؤ، انگریزی مت پڑھو، انگریزی کی ملازمت مت کرو، اور بس مسجدوں تک خود کو محدود کرو، اور دعائیں مانگو اور خطبے دو، اور بس۔ صرف ایک شخص تھا سر سید احمد خان، جس نے کوشش کی کہ بھائی مسلمان آگے بڑھیں، انگریزی تعلیم حاصل کریں، انگریز کی نوکری کریں، انگریز یہاں سے اب جانے والے نہیں ہیں، اب یہی حکمران ہیں، اب آگے بڑھ کے ان کے ساتھ کام کریں۔ لیکن اکثر و بیشتر مسلمانوں نے سر سید احمد خان کی بات نہیں سنی، اور آج تک بھی وہ لوگ موجود ہیں جن کا مسجدوں پہ قبضہ ہے، جن کا منبر و محراب پہ قبضہ ہے، وہ آج تک بھی سر سید کو برا کہتے ہیں۔ اور وہ لوگ جنہوں نے تحریک پاکستان شروع کی، جو داڑھی منڈے تھے، جو ٹائی کوٹ پہنتے تھے، ان کے خلاف آج تک وہ بات آج تک بھی ہوتی ہے۔ آپ مسجدوں میں جائیں، ان سے لوگوں سے بات کریں تو آج بھی آپ کو وہ لوگ یہ بات بتائیں گے، اور انہی لوگوں نے مسلمانوں کو جو ہے وہ بیک ورڈ رکھا ہوا ہے، مسلمان کسی قابل نہیں ہے آگے بڑھنے کے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے۔ تاہم پھر بات دوسری طرف نکل جائے گی۔ تو اس کے بعد ہوا یہ کہ جب یہ مسلمانوں پہ اتنا ظلم و ستم ہوا، اور مسلمانوں کو دلی سے آلموسٹ بے دخل کر دیا گیا، اور بہت سالوں تک کسی مسلمان کو دلی میں جائیداد خریدنے کی، رہنے کی اجازت نہیں تھی۔ تو اس کے بعد پھر جب آہستہ آہستہ جو ہے یہ باتیں پھر کھلنا شروع ہوئیں، اس پہ سر سید احمد خان نے، اور اس کے بعد ایک انگریز سول سرونٹ تھے ولیم ولسن ہنٹر، WW ہنٹر کے نام سے زیادہ مشہور ہیں وہ لوگ، اور وہ تھے۔ اس کے بعد جان ولیم کے تھے، الفریڈ کومن لائل تھے، اور جان لارنس تھے۔ یہ جو اصحاب ہیں، ان لوگوں نے پھر یہ مسئلہ اٹھایا، اور یہ واضح کرنے کی کوشش کی برطانوی حکومت پر کہ مسلمانوں کو آپ خام خواہ نشانہ بنا رہے ہیں، وہ کوئی جہادی نہیں ہیں، وہ آپ کے پرماننٹ دشمن نہیں ہیں، جو کچھ ہوا وہ ہو چکا، اب ان کے ساتھ آپ مہربانی کا سلوک کریں۔ اور یہیں سے پھر وہ بات شروع ہوئی جسے ڈیوائڈ اینڈ رول کہا گیا، کہ مسلمانوں کو ہندوؤں سے الگ رکھیں، مسلمانوں کو ہندوؤں کے خلاف، ہندوؤں کو مسلمانوں کے خلاف، وہ ڈیوائڈ اینڈ رول والا سلسلہ وہ بھی اسی سے شروع ہوا پھر۔ اور مسلمان کیونکہ ان کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار نہیں تھے، اور پھر سب سے پہلے تو جس نے کتاب لکھی بہت زبردست، وہ WW ہنٹر تھے، وہ سول سرونٹ تھے، اور یہاں پر شماریات کے ڈائریکٹر جنرل تھے برطانوی حکومت کی طرف سے۔ انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ مطالعہ کیا، اور پورا ڈیٹا اکٹھا کر کے تفصیلات جمع کیں، اور یہ بتایا، اس کی وہ کتاب اگر اویلیبل ہے انٹرنیٹ آرکائیو پہ، وہ کتاب اویلیبل ہے، اگر آپ چاہیں تو ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں، بڑی تفصیلی کتاب ہے وہ۔ اس میں انہوں نے اسٹیٹسٹیکلی بتایا کہ کتنے مسلمان جو تھے اس وقت حکومت میں تھے، کتنے حکومت سے نکال دیے گئے، اب مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے، کتنے مسلمان ایرسٹوکریٹس تھے، اب وہ جو ہے ان کا کوئی کہیں شمار نہیں ہوتا، وہ کوئی جو ہے وہ بھیک مانگنے پہ ہیں، اور کچھ جو ہے وہ مزدوری کر رہے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ
میں غالب کے الفاظ بھی دہرانا نہیں چاہتا، وہ کہ اس نے اپنے خطوط میں مسلمانوں کی جو تصویر کھینچی ہے کہ کس طرح مسلمان عورتوں کی کیا حالت ہو گئی تھی، خاص طور پہ وہ عورتیں جو کہ بڑے بڑے گھروں کی تھیں، شاہی محل میں رہنے والی تھی، نوابوں اور امراء کے گھروں کی عورتیں تھیں، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، وہ غالب کے خطوط میں لکھا، میں اس کو دہرانا بھی نہیں چاہتا۔ بہت بری حالت تھی مسلمانوں کی، لیکن اس حالت سے نکلنے کا کوئی طریقہ کوئی نہیں بتا رہا تھا، اور اس کا طریقہ صرف جنہوں نے بتایا، جنہوں نے اس پہ توجہ دلائی، وہ ولیم ہنٹر تھے، سر سید احمد خان تھے، ولیم کے تھے، الفریڈ لائل تھے، اور جان لارنس تھے۔ جان لارنس بعد میں وائس رائے بھی رہے، لیکن ان سب حضرات نے جو کچھ کہا وہ مسلمانوں کی ہمدردی کے لیے بھی کہا، اور ساتھ ہی یہ بھی برطانوی حکومت کو مشورہ دیا کہ ان لوگوں کو الگ مت کریں، ان لوگوں کو اپنے ساتھ میں لائیں، تو آپ کی حکومت جو ہے وہ زیادہ مستحکم ہوگی، اور یہی بات انہوں نے پھر بعد میں آگے بڑھائی بھی۔ لیکن مسلمان مسلسل جو ہے اپنے ان باتوں کی وجہ سے کہ جی ہم نے انگریز سے کوآپریٹ نہیں کرنا، ہم انگریزی نہیں پڑھنی، ہم نے جو ہے وہ سر سید نے جو ایم اے کالج بنایا تھا، بعد میں یونیورسٹی بن گئی، اس وہاں نے اپنے بچوں کو نہیں بھیجنا، ہم نے صرف دینی تعلیم حاصل کرنی ہے۔ جب انگریزی آ گئی اور فارسی ختم ہو گئی تو پھر مسلمان کہتے ہیں ہم نے تو فارسی ہی پڑھنی ہے، تو پھر وہ محاورہ جو ہم سنتے تھے کہ پڑھو فارسی بیچو تیل، دیکھو کیا ہے قدرت کے کھیل، کہ فارسی پڑھتے رہیں اب نوکری تو نہیں ملے گی، کیونکہ ملازمت کے تعلق تو آپ کی جو زبان ہے، جو مارکیٹ میں جو سودا ہے، جو جس چیز کی ڈیمانڈ، وہ تعلیم اگر ہوگی تو آپ کو نوکری ملے گی، نہیں ملے گی، نہیں پڑھیں گے تو نہیں ملے گی۔ جب لوگ فارسی کا دور تھا، لوگ فارسی پڑھتے تھے، ہندو بھی فارسی پڑھتے تھے، سکھ بھی فارسی پڑھتے تھے۔ رنجیت سنگھ کی جو حکومت تھی پنجاب میں، اس کی سرکاری زبان فارسی تھی، حالانکہ بول چال کی عام زبان پنجابی تھی، لیکن سرکاری زبان فارسی تھی، سارا ریکارڈ فارسی میں تھا، تو اس لیے اس کا تعلق اس سے ہے، لیکن اس کا کوئی مذہب سے تعلق نہیں ہے کہ جو اردو جو ہے مسلمانوں کی زبان ہے، اور قرآن ٹھیک ہے وہ اس کا زبان فارسی ہے، اس کی زبان عربی ہے، تو اس کو ہم مذہبی زبان کہہ سکتے ہیں۔ باقی جتنی زبانیں ہیں مسلمانوں کی زبانیں ہیں، انسانوں کی زبانیں ہیں، وہ کوئی مذہبی زبانیں نہیں ہیں، نہ کہ آسمان سے اتری ہوئی زبانیں ہیں وہ، تو کوئی بھی زبان جو ہے وہ اس زبان میں رہ کر آپ مسلمان بھی رہ سکتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں ہم نے یہ تصور کر لیا کہ نہیں، اگر انگریزی پڑھیں گے تو یہ بہت نقصان کی بات ہوگی۔ تاہم ان لوگوں نے اس کی طرف توجہ دلائی، اور میں اس کو زیادہ بات نہیں آگے بڑھانا چاہتا، اور پھر بات لمبی ہو جائے گی، کیونکہ ان لوگوں نے جو لکھا ہے وہ کافی انٹرسٹنگ ہے، کہ جو بیسیکلی جو انہوں نے بنیادی بات جو انہوں نے کہی وہ یہی تھی، میں صرف اس کا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں، کہ پہلی بات تو یہ کہ مسلمانوں کی سیاسی طاقت ختم ہو گئی، اور بالکل زیرو ہو گئی ان کی سیاسی طاقت۔ گورنمنٹ امپلائمنٹ میں ان کی جو تھی حصہ وہ بہت کم ہو گیا۔ اس سے پہلے جو فارسی کا دور تھا تو مسلمان ہندو بھی قاضی تھے، جج تھے، یہ سارے عہدے ان لوگوں کے پاس تھے، لیکن جب انگریزی کا دور آ گیا، انگریزی قانون آ گیا، تو مسلمانوں نے وہ پڑھنے سے انکار کر دیا، تو اس کی وجہ سے وہ پھر نوکریوں سے نکل گئے، اور باقی لوگوں نے وہ نوکریاں سنبھال لیں۔ اور پھر جو ریئل اسٹیٹ تھا، جو لوگوں کے محلات تھے، ایگریکلچر لینڈ تھی، بڑی بڑی جاگیریں تھیں، وہ اکثر و بیشتر جو تھی وہ حکومت نے 1857 کے بعد وہ اپنے قبضے میں لے لیں، اور ان لوگوں ان کے جو مالک تھے وہ بالکل بے یار و مددگار ہو گئے، اور بالکل اکثر و بیشتر پڑھے لکھے بھی نہیں تھے، کم از کم جو دیسی جدید تعلیم تھی اس سے ناواقف تھے، تو اس لیے ان کی حالت اور بھی زیادہ پتلی ہو گئی۔ ایجوکیشن میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وہ مسلمان ویسے ہی پیچھے تھے، اور آج تک پیچھے ہیں، وہ تو خیر آئی ڈونٹ نو کیا ہمیں مسئلہ ہے اس میں، آج تک ہم مسلمان ہیں، تمام کمیونٹی مسلمانوں کی جتنی بھی ریلیجس کمیونٹیز اس میں اگر دیکھ لیں تو مسلمان آج بھی ایجوکیشن میں سب سے پیچھے ہیں۔ 1.5 ارب کے قریب مسلمانوں کی تعداد ہے، اور کتنے اس میں پی ایچ ڈی ہیں، کتنے جو ہے نوبل پرائز ونرز ہیں، کتنے جو ہے سائنٹسٹ ہیں، کتنے جو ہیں وہ ڈاکٹرز ہیں، اور کتنے جو سائنس میں آگے ہیں، بینکنگ میں کتنے ہیں، آپ سب سے پیچھے ہیں ہم لوگ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جدید تعلیم حاصل آج تک بھی نہیں کرتے، اور پھر نتیجہ اس کے سامنے ہے۔ اور اس کے بعد مسجد میں بیٹھ کے دعا یہ مانگتے ہیں کہ بس وہ کفار کو تباہ کر دے اور ہمیں جو ہے وہ فتح یاب کر دے۔ اس سے تو نہیں، آج تک نہیں ہوا، اس کے لیے عملی کوشش کرنی پڑے گی۔ اگر دعاؤں سے کام ہوتا تو وہ جو جنگیں لڑتے پھرتے تھے، جو جہاد کرتے پھرتے تھے، جو غزوات پہ جاتے تھے، وہ نہ کرتے، وہ بیٹھ کے مسجد نبوی میں بیٹھ کے دعا مانگتے، سارا کچھ ہو جاتا۔ ایسا تو نہیں ہوا، میدان میں جنگ میں گئے ہیں، شہادتیں کی ہیں، اپنے زخم اٹھائے ہیں، دانت توڑوائے ہیں، یہاں زخم اور اپنے جان و مال سے جہاد کیا ہے، تو وہ جہاد وہ کرنا پڑتا ہے۔
اور اس کے لیے جو جدید تعلیم ہے، جدید جو معاملات ہیں ان کو سمجھنا پڑتا ہے. تاہم وہ پھر بات میں اس طرح جانا نہیں چاہتا. اور اس کے بعد پھر جو مسلمانوں کو جو ہے وہ اس وجہ سے اصل نقصان ہوا کہ مسلمانوں کا جو کانفیڈنس تھا، اپنی ذات میں جو کانفیڈنس تھا جو بہت بلند تھا، وہ ایک دم ختم ہو گیا کہ ہم تو ختم ہو گئے ہیں. اور یہاں سے مسلمانوں میں جو ہے وہ پھر الحاد کا بھی جو ہے وہ دورہ شروع ہو گیا کہ ہم اس لیے پیچھے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. ہم اس لیے پیچھے ہیں کہ ہم جس اسلام کی پیروی کر رہے ہیں، جو ہم جس قسم کی ہم سیاست کر رہے ہیں، جس قسم کی ہم تعلیم کی طرف جا رہے ہیں، وہ ہمیں اس سے اسلام نہیں روکتا. ہم نے سب کام کیے ہوئے ہیں. انسائکلوپیڈیا آف سائنس جو ہے وہ اویلیبل ہے آن لائن، اسے پڑھ کے دیکھیے کہ مسلمانوں نے اپنے دور میں کیا کیا ایجادات کی ہیں، کیا کیا انہوں نے اس معاملات میں، میتھ میں، سائنس میں، الجبرا میں، جیومیٹری میں انہوں نے کیا کیا کمالات کیے ہیں. لیکن ہم نے بعد میں سارا کچھ جو ہے وہ کھاتے میں ڈال دیا، اور آج تک اسی پہ قائم ہے، اکثر و بیشتر اسی پہ قائم ہے. تو یہاں بات پھر طویل ہوگی، میں اس کو طویل کرنا نہیں چاہتا. تو یہ جہاد، آج کے جہاد، جنگ آزادی جہاد کیسے بنی، حالانکہ وہ جہاد نہیں تھی، اور اس کے بعد مسلمانوں کو کیا نقصان ہوا یہ. اور کل ہم اس سے بات کریں گے کہ اس کے بعد پھر یہ جنگ غدر جو تھا وہ جنگ آزادی کیسے بنی، اور اس کے بعد مسلمانوں کا آگے پھر کیا سلسلہ رہا، اسے ہم کل بات کریں گے. بہت شکریہ. خدا حافظ.